टू टीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त मैं सीबी में हूं। प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। मैं सीबी आया हूं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सीबी की तमाम चीज़ें आपको दिखा दूं और यहाँ के कबाइल से, इनके मशरान से, मुआज़िज़ीन से आपको ना मिलवाऊँ। तो इस वक्त इसके लिए इतना बहुत ज़बरदस्त एक जरगा है जहाँ पे तकरीबन सीबी के तमाम जितने कबाइल हैं उनके मशरान, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। और इसके लिए मैं मीर असगर ख़ान मरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत कलील वक्त में इतना बड़ा शानदार जरगा मेरे सामने और आपके सामने ले आया। तो मरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो कबाइल होते हैं वो अपने ज़्यादातर फ़ैसले जरगे, मेड़, मरके, ननवाती के या पंचायत के थ्रू करते हैं। और ये जरगा क्या होता है, ये ननवाती क्या होता है, ये मेड़ मरका क्या होता है, ये हम यहाँ के मशरान से पूछेंगे। तो मैं सबसे पहले मीर असगर ख़ान साहब मरी के पास जाऊँगा कि वो ज़रा मुख्तसर अल्फाज में इनका तशरीह करें। जनाब जी, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। हम सब सीबी की आवाम और तमाम मतबरीन इलाका मुअज़्ज़िन दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सीबी का दौरा किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिल बैठ कर अपने दुख सुख बांटें, दिल की बातें करें। गुजारिश ये हमारा साहब, मैं ये समझता हूँ कि अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ दोस्तों को। मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए, उसको उसके रिन्यूअल के लिए, रिन्यूअल कराने के लिए साल में एक दफ़ा डाकखाने या कहीं जाता है। असलिया लाइसेंस के लिए इस तरह जाता है। पासपोर्ट 3-4-5 साल बाद उनको रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो हमारा पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, बहुत ही सुस्त रवैये का शिकार है। इसमें बड़ी खामियां हैं, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जो दो फरीक होते हैं जिनके आपस में किसी के ज़मीन का झगड़ा है, कहीं स्याकारी का मसला है, कहीं कत्लो गारत हुए हैं, ये जो हर हफ्ते 10 दिन के बाद लोग जो जब अदालतों में जाकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं कटहरे में, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी दुश्मनी की तजदीद हो रही है। हर हफ्ते 10 दिन में दोनों मुखालिफ एक दूसरे को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। वो गुस्सा फिर ताज़ा होता है, फिर वो जो वाक़या होता है वो फिर वैसे शायद वो एक दूसरे को कहीं देखे ना देखे, मिले ना मिले, एक दूसरे का सामना हो ना हो, लेकिन मजबूरन पेशी पे तो जाना पड़ेगा। और फिर आपने देखा अदालतों में बाज़ औक़ात गुनाहगार छूट के चले जाते हैं, बाज़ औक़ात बेगुनाहों को सज़ा मिलती है, जिसका खमियाजा फिर इस तरह लोगों को भुगतना पड़ता है कि आप देख रहे हैं कि अदालतों को बाहर तो होते थे, आजकल तो अदालतों के अंदर भी कत्ल होने लगे हैं। तो लोग जब इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर इसी तरह करते हैं कि फिर वो कानून और बंदूक अपने हाथ में उठा लेते हैं कि जी अब हम अपना फैसला खुद करेंगे। जनाब तो इसलिए फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा एक कबायली ये जो जिरगा सिस्टम है, ये जो इलाका मतबरीन बैठते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीबी में कई ऐसी मिसालें हैं। यहाँ हर किस्म के मामले इसी तरह हम बैठते हैं इस चटाई पे,
اور تمام برادر اقوام آپس میں، اور بڑے سے بڑے مسئلے انشاءاللہ آج تک حل ہوئے ہیں اور اسی طرح حل ہوتے آ رہے ہیں جی۔ اچھا، سی بی کا ایک کمال میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہے ہی، یہاں جو بھی پارٹی ہے اس سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح اصغر خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ مسلم لیگ نواز سے ہے، تو اس وقت جو میرا ایک بھائی ہے اس وقت احمد خان لونی صاحب، ان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے۔ تو میں یہ جو میر صاحب نے بات کی جرگے کے حوالے سے، اس کو میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں۔ اگر آج کل میں نے اس طرح کی بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ میڈ مرکہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ میں جو ہے نا روغہ نہیں کروں گا یا میں صلح نہیں کروں گا، راضی نامہ نہیں کروں گا، تو اس کے لیے پھر کیا ترتیب ہے یہاں ہمارے قبائلی نظام کا؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں مولانا ناصر صاحب، آپ کا، جہانگیر صاحب، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے سی بی کے حوالے سے اتنا بڑا پروگرام رکھا اور سی بی کا وزٹ کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اور میں بتاؤں آپ کو مولانا صاحب، جس نے آپ نے فرمایا سی بی ایک گلدستے کی مانند ہے جناب، یہ تاریخی طور پہ اگر دیکھا جائے تو صدیوں سے ہم یہاں بلوچ، پشتون، سندھی، جاموٹ، آبادکار، بالخصوص اقلیت پر تعلق رہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جس طرح میر صاحب نے بات کی، بہترین بات کی، اچھی بات کی، یہاں کی ایک جرگے کی ایک اچھی روایت ہے، یہ تاریخی سلطنت جرگہ۔ آج لوگ ہماری عدالتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح جس طرح میرا بھی ایک کیس تھا 7-8 سال میں آتا گیا ہائی کورٹ، ایک کیس تھا زمین کا، لیکن فیصلہ نہ ہوا، فیصلہ وہ جرگے نے کیا۔ ان لوگ عدالتی نظام سے بہت مایوس ہیں، جس کی وجہ سے یہ جرگے ہمارے اور سی بی بالخصوص، یہ جو آپ نے فرمایا جرگے، یہ ایک ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے مختلف لوگ ہیں یہاں، بلوچ، پشتون، سندھی، کئی واقعات ہو چکے ہیں، مثال داپال کے واقعات ہوئے، انہوں نے جرگے کے ذریعے اپنے مشکلات آسان کر دی۔ اس طرح خجک کے ہوئے، باروزی قبیلے کے ہوئے، مری قبیلے کے ہوئے، کسی کشکوری کے، تو یہ جرگے بیٹھ کر جس طرح آپ نے فرمایا کوئی ایسا نافرمانی کرے یا جرگے کو نہ مانے، اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس، خدا را یار یہ آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی قوم کے لیے اچھا ہے، اسی بھی شہر کے امن کے لیے اچھا ہے، اس سے امن بحال ہوگا۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ اس سے لڑتے رہیں اور آپ فائدہ وکلا کو، عدالتوں کو یا کسی کو، پولیس کو جاتا رہے، بالخصوص پولیس کو جاتا رہے۔ تو بہتر یہ کہ جرگے کے ذریعے بہت بڑے ہمارے مسائل حل ہو چکے ہیں یہ ہمارے سی بی میں، بلکہ ہم تو بلوچستان کی سطح پر آپ بھی بہتر جانتے ہیں کتنے بڑے ہمارے جرگے ہو چکے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں، مسلم باغ میں، کوئٹہ میں یا خزدار میں۔ ان کو واحد حل ہمارے جرگے ہیں، جس کی بدولت ہم جو ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں، ہماری دوستیاں بڑھ سکتی ہیں، ہماری رشتہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، ایک امن کی طرف پیغام ہے ہمارا، ایک میسج ہے۔ اور اس وقت میں میر الاداد جتوئی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ ویسے یہ جو جتوئی قبیلہ ہے، یہ تو میں نے سنا ہے کہ سندھ کی طرف ہے تو بلوچ، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ زیادہ تر آباد سندھ میں ہے، تو یہ سی بی میں کیوں ہے، یہ میں الاداد صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تو پہلے آپ کا چینل جان بلوچستان کا نام رکھتا ہوں، جگر دل دل جان بلوچستان۔ واہ 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 واہ۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ جواب دیا، ہم جتوئی قوم وہ ہیں جو ایشیا میں پورا رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم تحصیل سنی، اس کا آدھا حصہ جتوئی ہیں، آدھا رند، جاموٹ اور مختلف قوم رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ واضح کر کے کہتا ہوں، سب دنیا کو پتہ ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہماری گاؤں ہے، ہماری ایک تاریخ کہتا ہے یہاں سرکٹ بادشاہ ہے، سرکٹ بادشاہ میں جب ہمارے یہاں سبی کے لوگوں کا اوپر تکلیف ہوا تھا، ہم جتوئیوں نے آ کے ادھر قربانی دیا، ہمارے لوگ دفن ہیں ادھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاید ہمارے بھائیوں سے، پشتون بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں جی جی۔ ہم رشتہ دار ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم جتوئی ہر جگہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں یہ رشتہ داری کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا۔ ابھی ہم کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ ہمارے سب کے رشتہ داریاں ہیں، لیکن یہ جو ہماری نئی نسل ہے، پہلے جو لوگ تھے وہ تو بڑے گرمیوں میں وہ ان کے پاس جاتے تھے، سردیوں میں وہ یہاں آ جاتے تھے، یہ ایک پھر میلے ہوتے تھے، پھر گپ ہوتے تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو بہت رسپیکٹ اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
آج کل آپ نہیں سمجھ رہے ہو کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے اس میں یہ چیز کمزور ہو رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ واپس وہ چیزیں زندہ کریں؟ میں اس کا مذمت کرتا ہوں. ہم پہلے سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں آپس میں. اچھا ہاں کیونکہ میں ایسا پشتو بولتا ہوں شاید آپ نہیں بول سکتے. اچھا ہاں اگر توائی زوائل اسم دے پشتو وائم چسوک سرنا خلاص چیز پشتو نہیں بولو. واہ واہ مجھ واہ واہ تعلقان واہ واہ. اچھا یہ سبی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ سبی کے لوگ بڑے پرامن محبت کرنے والے. میں رات کو فنکاروں سے بھی ملا. یہاں پہ بڑے اچھے شاعر ہے فنکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے سر ہم آپس میں تعلق رکھتے ہیں, آپس میں رشتہ داری ہو گئے, خونے مل گئے, سب قوم مکس ہیں ادھر, تو ظاہر ہے آپس میں پیار کریں گے اور راستہ تو ہمیں نہیں ہے جانے کا. اچھا یہ جو میلے ہیں جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میلے سندھ میں تو بہت زیادہ ہے, پنجاب میں بھی ہے. میلہ سندھ میں ہوتا ہے, پیروں میں ہوتا ہے, اچھا درباروں میں ہوتے ہیں. ہاں یہاں آبائی میلے تاریخی میلے ہوتے ہیں جس میں ہماری فیصلے ہوتے ہیں, جس میں گھوڑا دوڑ ہوتا ہے, جس میں نیزہ بازی ہوتا ہے, جس میں وزیر اعظم پاکستان آتا ہے, جس میں صدر پاکستان وہ آتا تو ہے. سبی کا میلہ ہے سرکار کی طرف سنیں سے. سر, اس کے آپ بعد لوگ سنیں. اپنے قبائل کیا قبائل میلے کا کر- میں کہوں ہمارے یہاں گلستان میں میلہ ہوتا تھا, ہم سبی سے چل کے گلستان جاتے تھے سر. بالکل کہ بالکل. چلو بھائی میلہ ہے, اپنا بسترا اپنا سامان اٹھا کے جہاں جاتے تھے سر. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا ہے, وجہ ہے اس کی. کیا وجہ؟ ابھی غربت ہے, کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, دھندا نہیں. پہلے مالداریاں ہوتے تھے, ہمارے 200 بکری ہوتے تھے, ہمیں غم نہیں ہوتا تھا. ابھی ہمارے ساتھ ایک بکری بھی نہیں ہے. ظاہر ہے میں بچوں کو پالوں, میلہ دیکھوں. نہیں یہ آپ بکری کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ بکری نہیں ہے سر, بے روزگاری ہے سر, بارشیں نہیں ہے, مہنگائی ہے سر, کاروبار نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں عمران بھائی نے ایسا ظلم کیا پاکستان کا, کسی نے نہیں کیا. ٹی وی ٹی وی
تو جناب ہم جرگوں کی بات کر رہے تھے. یہاں پہ ہمارے پاس مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امین مکسی صاحب. اس نے کہا کہ آپ ہماری روزی پہ لات مار رہے. تو اب میں امین مکسی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ یہ اپنے قوانین کے بارے میں کچھ کہہ دیں. تھینک یو ناصر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ سبی میں آئے اور ہمیں ٹائم دیا, اور اس کے بعد میں میر اصغر مریض صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کم وقت میں تمام قبائل کے لوگوں کو انوائٹ کیا اور یہاں پہ بٹھایا. اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جہاں تک بات ہے جرگا سسٹم کی اور جوڈیشری کی, مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سازش کے طور پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ مجھے پوری باتیں سنائی جائیں. دیکھیں ناصر صاحب, اصل میں جرگا میں بھی کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, اور جوڈیشری سسٹم میں بھی بہت ہیں. جوڈیشری سسٹم کے یہ ہے کہ وہ بہت ریجٹ ہے, اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے بہت زیادہ. لیکن جرگا سسٹم کا یہ ہے, جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا, اگر کوئی بندہ فیصلے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اس کا ایگزیکیوشن کیا ہے, ہم اس بندے کو کیسے پابند کریں. یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آ کے جرگا سسٹم خاموش ہو جاتا ہے. جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے, قبائلی جو سسٹم ہے, قبائلی سسٹم میں یہ ہے ہمارے فیصلے عدالتوں سے ہو بھی جاتے ہیں تب بھی دشمنیاں جو ہیں چلتی رہتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. یہ قبائلی سسٹم کا پارٹ ہے. میں میر صاحب کو, باقی جتنے بھی قبائلی لوگ بیٹھے ہیں, میں اپنے توسط سے یہ کہوں گا کہ میں آپ لوگوں کی اس کاوش کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جرگے کے لیے ریوائیول کریں, آپ جرگے سسٹم کو لے کر آئیں, بہتر بنائیں. جوڈیشری میں جہاں پہ خامیاں ہیں وہ اسٹیٹ کا کام ہے, اور جدید کرے. جدید کریں. قبائلی بالکل جو سسٹم ہے اس کو بھی تھوڑا سا جدید کر لیں. جدید کرنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. یہاں پہ میرے خیال میں بنسبت بلوچوں کے, پشتونوں کے جرگے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے اپنے بڑے نواب یا میر یا قبائلی لوگ ہیں اس چیز کو ٹائم نہیں دے رہے, توجہ نہیں دے رہے, تو لوگ ان سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. جب تک یہ خود ریوائیول کے لیے کام نہیں کریں گے تب تک جرگا سسٹم بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا. ناظرین, قبائل اپنی جگہ پہ, اور قبائل کو قبائلیت سے نکالنے کے لیے, دنیا میں دکھانے کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہے. اور اس وقت پروفیسر موسیٰ کلیم صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے اس جرگے کا حصہ ہے. میں چاہوں گا کہ وہ تعلیم اور یہ قبائلیت کی موضوع پر تھوڑا سا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. ایجوکیشن تو انسان کی تیسری آنکھ ہے نا. انسان ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور تعلیم شروع سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں چاہے چین تک جانا پڑے, تو تعلیم کے بغیر تو انسان ادھورا ہے. بلکہ یوں سمجھو جیسے ایکس رے کی آنکھ ہوتی ہے تو ہماری ہڈی پسلیوں کو بھی دیکھ لیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے دوستوں نے گفتگو کی جرگے کے حوالے سے بھی, کلچر کے حوالے سے بھی, تو سبی کے حوالے سے بھی, میں تو کہوں گا کہ پورا پاکستان ایک گلدستے کے مانند ہے. پھر بلوچستان اسپیشلی گلدستہ ہے. یہاں پر مختلف اقوام رہتے ہیں, وہاں پر جاموٹ جاٹ بھی رہتے ہیں, بلوچ بھی, پشتون بھی, ہزارہ بھی, کیتران بھی, مختلف زبانیں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا سر, اکثر یہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں یہ ہماری پیار و محبت کی نشانی آپ کو اس طرح ملیں گی کہ ہمارے اگر سندھی بھائی ہیں, جاموٹ بھائی ہیں, اگر انہوں نے کوئی سندھی ٹوپی پہنی ہے, ساتھ اجرک ہے, تو پاؤں میں جوتا اس کو بلوچی ملے گا, آپ کو ملے گا. یہ ہماری محبت کی نشانی ہے. آج رسومات جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں, ہر 30-35 میل کے بعد زبانوں میں بھی ڈیفرنس آتا ہے نا. وہ سندھی اگر بولی جاتی ہے تو وہ اس وہاں سندھی کچھ اور ہوگی. تو اس طرح یہ ساری تہذیبیں مل کر ایک, میں تو کہتا ہوں ایک نئی تہذیب کو جنم دے رہی ہیں. ایک پیار محبت والی ہے. آپ نے جیسے کہا تھا رشتہ داریاں کل بھی تھیں آج بھی ہیں, لیکن اس کا تھوڑا سا انداز تبدیل ہو گیا ہے. وہ جو آپ میلوں کی بات کر رہے تھے, میلے پہلے کچھ اور طریقے کے ہوتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے شہروں میں ہمارے کیا ہوتا تھا, ایک وہ ڈھول بجانے والا پوری بازار میں ڈھول بجاتا ہوا اعلان کرتا ہوا چلا جاتا تھا, جی آج جمعے کی شام کو جو ہے وہ شہر کے باہر جو وہ بلاکھڑا جسے ہم کہتے ہیں مل ہے, مطلب کشتی کا مقابلہ ہوگا یا کبڈی کا مقابلہ. یہ بھی ایک مطلب میلے تھے. اسی طرح عیدوں کے دنوں میں بھی, عید کے دنوں میں بھی اس طرح میلے ٹھیلے سارے مل کر باہر اب خوشی مناتے تھے, مطلب انٹرٹینمنٹ کرتے تھے, سرکس آتے تھے, جھولے بے یہ پنجاب کی طرف سے آتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ملاقہ تھا, کشتی تھی, اور اس طرح کے گھوڑا دوڑ تھا, نیزہ بازی تھا, یہ سارے تھے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سرکاری نہیں ہے, یہ میلہ سرکار سے بھی پہلے کا ہے. یہ ہماری قبائلی رواج آتا ہے, یہ اس سے بھی پہلے کا ہے. پھر سرکار نے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے. یہ یوں سمجھو کہ ہماری بڑی ایک منڈی بھی تھی.
जी पहले दौर में जैसे मंडियाँ लगती सौदागरियाँ थी होती इस तरह थी थे, सारे वो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे, मुख्तलिफ चीज़ें आती थी वहाँ, चीज़ों के तबादले होते थे। तो इसी तरह ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, हम सब एक साथ होते थे और आज भी है और आइंदा भी हम इस तरह ये रहेंगे। म्यूजिक के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो है ना मसूद मरी साहब है, उन्होंने एक सिंधी गाना गाया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर जरगे के दरमियान में हम एक गाना भी जरा सुन ले ताकि लोगों का दिमाग जरा फ्रेश हो जाए। जी सर, लोग इसको रूह की ग़िज़ा कहते हैं म्यूज़िक को। जी जी। म्यूज़िक की तो एंटरटेनमेंट है वो। और ये जो म्यूजिक के बारे में मैं आप सबको एक बात बता दूं, हमारी एक गुलकारा थी, वो कहते थे कि मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ, मैं गाना गाती हूँ और ये लोग बड़े बड़े पगड़ियों के साथ मेरे सामने अतन कर रहे होते हैं या चाप कर रहे होते हैं, बाद में लोग बुरा भला मुझे कहते हैं इनको कोई कुछ नहीं कहता है। ठीक है, ये एक अजीब रिवाज है भाई, मैं अतन कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं छाप कर रहा हूँ वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। एक बंदा अगर गाना गाता है तो वो बहुत बुरी बात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बद से बदनाम बुरा। ये रिंस साहब ने कहा था बद से बदनाम, कोई हर्ज नहीं है सर। देखिए अब जो ये मरी साहब गाना गाएगा वो सिंधी में गाएगा, और ये पहले के दौर में जब बहुत जहालत का दौर था तो इसको मायूब समझा जाता था। जी जी। आज तो ऐसा नहीं है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो बड़े मीर साहिबान होते थे, मलिक साहिबान होते थे, ये जो काम खुद नहीं कर सकते थे तो फिर उसको बुरा भला कहते थे। और ये म्यूजिक और ये गाना इंतहाई मुश्किल काम है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। ये शायरी जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है, एहसास लोगों तो का अब काम हम है। गुस्सा छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक सिंधी गाना मैं आपके लिए जी सुनवाऊंगा, क्या ख्याल है? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। टीवी लाल लतीफ चे अदियूं शाह लतीफ चे अदियूं शाह लतीफ चे पिछड़ा